बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर आसानी करो, सख्ती ना करो, और खुशी की बात सुनाओ, नफ़रत ना दिलाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ए अली, अगर किसी औरत पर अचानक निगाह पड़ जाए तो नज़र फेर लो, दूसरी निगाह उस पर ना डालो, क्योंकि पहली निगाह तो तुम्हारी है और दूसरी निगाह तुम्हारी नहीं है बल्कि शैतान की है। अल्लाह जब आप पर करम की इंतहा करना चाहता है तो आपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल में डाल देता है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा उसने हकीकतन मुझे ही देखा, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत नहीं बना सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो, और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह यानी फ़ज्र की नमाज अदा की वो अल्लाह की हिफाजत में है। किसी की मोहताजी बड़ा अज़ाब है, बस अल्लाह ये अज़ाब किसी पर ना डाले और सिर्फ़ अपना ही मोहताज रखे, आमीन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में ना जाएगा। उस पर एक शख्स ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर शख्स चाहता है कि उसका लिबास और जूते वगैरह अच्छे हों, तो क्या वो भी जन्नत में ना जा सकेगा? उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तकब्बुर का मतलब ये है बंदा हक़ को ठुकरा दे और लोगों को हक़ीर समझे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस जवान ने किसी बूढ़े शख्स की उसके बुढ़ापे के सबब ताज़ीम व तकरीम की, अल्लाह ताला उसके बुढ़ापे के लिए ऐसे शख्स को मुकर्रर करेगा जो उसकी ताज़ीम व तकरीम करेगा। ज़िक्र इलाही करने से क्या होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह को याद करते हैं, नंबर 1 नूरानी फरिश्ते उनके गिर्द जमा हो जाते हैं, नंबर 2 अल्लाह की रहमत उन पर छा जाती है, नंबर 3 सुकून और इत्मीनान उन पर नाजिल होने लगता है, नंबर 4 और अल्लाह ताला उन लोगों का ज़िक्र फ़रिश्तों में फरमाने लगता है। पुल सिरात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुल सिरात जहन्नम के दोनों किनारों पर रखा जाएगा। उस पर सौदान के कांटों की तरह कांटे होंगे। फिर लोग उस पर से गुज़रना शुरू करेंगे तो बाज़ लोग सही सलामत गुज़र जाएंगे, बाज़ लोग के कुछ आज़ा कट कर जहन्नम में गिर पड़ेंगे, फिर निजात पाएंगे, बाज़ लोग उसी पर अटके रहेंगे, बाज़ औंधे मुँह जहन्नम में गिरेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के कदम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने से उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक उससे 5 चीज़ों के बारे में सवाल न कर लिया जाए। उसकी उम्र के बारे में कि उसको कहाँ ख़त्म किया, उसकी जवानी के बारे में कि उसको कहाँ खर्च किया, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इल्म के मुताबिक क्या अमल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी गरीब को देने से सिर्फ सदका का सवाब मिलता है, लेकिन गरीब रिश्तेदारों को देने पर दोहरा अज्र मिलता है, एक सदक़े का, दूसरा सुलह रहमी का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका कर लो, क्योंकि तुम पर एक ऐसा ज़माना भी आने वाला है जब एक आदमी अपने माल का सदका लेकर निकलेगा लेकिन उसे कोई कबूल करने वाला न मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि ग़ीबत क्या है। आपने फरमाया, अपने भाई का ऐसे ज़िक्र करो जो उसे नापसंद हो। पूछा गया,
اگر کوئی عیب اس میں موجود ہو تب بھی آپ نے فرمایا اگر کسی شخص میں کوئی عیب ہو اور تم اسے بیان کرو تو وہی تو غیبت ہے، ورنہ تو تم نے اس پر بہتان لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک سب سے زیادہ برے لوگ وہ ہیں جو چغل خور ہیں، اور وہ لوگ جو آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، اور وہ لوگ جو بریء الذمہ لوگوں پر عیب لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، اس لیے گناہوں کو بیان مت کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا بندہ بہترین ہے اور کون قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند درجے کا مالک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کسی آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا؟ اسے بتایا جاتا ہے تیرے بیٹے کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ شمس کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا تو وہ جہاں بھی ہوگا اللہ اسے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا، اس سے زیادہ حافظہ عطا فرمائے گا اور وہ لوگوں میں باعظمت اور مقبول ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود بھیجو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ ایک بار جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اللہ نے مجھے اتنا علم عطا کیا ہے کہ میں ریت کے دانے گن سکتا ہوں، سمندر کی مچھلیاں گن سکتا ہوں، دنیا میں جتنے پتھر ہیں گن سکتا ہوں، آسمان میں جتنے تارے ہیں وہ بھی گن سکتا ہوں، مگر ایک ایسی چیز ہے جو میں نہیں گن سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا جب کوئی امتی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ اس کے بدلے کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، وہ میں نہیں گن سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ ہم دونوں جب بات کرتے ہیں تو ہمارا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ہمارے اور آپ کے بیچ میں 70 پردوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا یا اللہ مجھ سے زیادہ کوئی قریب سے آپ سے بات کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا آخری پیغمبر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اور میرے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، میں اتنا ان کے قریب رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے، ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ اچھے ہیں وہ لوگ زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو ہر وقت مسکراتے ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں، یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ حضور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف کو پڑھا اس کو ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں نہیں کہتا علم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنتیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا
جس کی زندگی سب سے زیادہ تکلیف میں گزری ہوگی، اس کو جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا، آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہے؟ کیا کوئی دور تجھ پر تکلیف کا گزرا ہے؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا، کبھی نہیں میرے رب، کبھی کوئی تکلیف مجھ پر نہیں گزری اور میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا، اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہ فرمائے گا۔ ہر وہ جسم جس کی نشو و نما حرام ہے وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان والے جنت میں ہوں گے، جبکہ فحش گوئی برائی ہے اور برائی والے جہنم میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ ان کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار اور مال سب قربان کر کے کسی طرح مجھے دیکھ لیتے۔ ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا، اسلام نے ہمیں شوہر کی فرما برداری اور اطاعت کا پابند کیوں بنایا، جبکہ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند نہیں بنایا؟ عالم نے پوچھا، اس شوہر سے تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ عورت بولی، 3 بیٹے ہیں۔ اس پر عالم نے جواب دیا، اللہ نے تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم دیا اور 3 مردوں کو تیری اطاعت کا حکم دیا۔ تیرے ساتھ اچھا معاملہ کیے بغیر وہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ اب تو ہی بتا، زیادہ پابند کون ہے؟ عورت بولی، بے شک اسلام جیسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنے آپ کو بد دعا مت دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنے خادموں کو بد دعا نہ دو اور اپنے مالوں کو بد دعا نہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا و قبولیت کی گھڑی ہو، ادھر تم کوئی بد دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے قبول کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے اس سے زیادہ دور ہو جاتے ہیں۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر خاموش ہو جائے تو سمجھ لو اس کا معاملہ خدا کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا ہے اس پر شکر کرو، جو چھین گیا ہے اس پر افسوس نہ کرو۔ جو مانگ لے اس کو دے دو، جو بھول جائے اسے بھول جاؤ۔ دنیا میں بے سامان آئے تھے، بے سامان واپس جائیں گے۔ انہوں نے کس دن کون کون سی چیزیں پیدا فرمائی؟ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہفتے یعنی سنیچر کے دن زمین پیدا فرمائی، اتوار کے دن پہاڑوں کو پیدا فرمایا، پیر کے دن درختوں کو پیدا فرمایا، منگل کے دن مکروہات کو وجود بخشا، بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کے دن چوپایوں کو پیدا فرمایا اور جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شام کا کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز بھی شروع ہو رہی ہو تو پہلے کھانا کھاؤ۔ ماں باپ سیڑھی نہیں ہوتے کہ جن پر چڑھ کر ہم بلند ہو جائیں اور پھر انہیں فراموش کر دیں۔ ماں باپ بچوں کی ڈھال ہوتے ہیں، ایک ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے دعوت دی گئی اور اس نے قبول نہیں کیا،
تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور جو بغیر دعوت کے گیا وہ چور بن کے داخل ہوا اور لوٹ مار کر نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو ایک بڑی تعداد غریبوں کی تھی، تو ان میں اکثر تعداد امیروں کی اور عورتوں کی تھی۔ 3 ایسے لوگ ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت۔ اور 3، بغیرت خاوند۔ اور 3 ایسے لوگ جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2، شراب کا عادی۔ اور نمبر 3، دے کر احسان جتانے والا۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے رسول، ہم خادم کو اس کی غلطی پر کتنی بار معاف کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ پھر اس نے اپنی بات دہرائی، آپ پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری بات جب اس نے اپنی بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن 70 بار اسے معاف کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو اس وجہ سے جنت میں داخل کر دیا کہ وہ خریدتے بیچتے ادا کرتے اور طلب کرتے وقت نرم رویہ رکھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ 1، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2، مریض کی قیادت کرنا۔ 3، جنازے کے ساتھ چلنا۔ 4، دعوت قبول کرنا۔ اور چھینک آنے پر اس کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے واسطے دنیا میں کوئی مسجد بنوائی تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے اس جیسا ایک گھر تعمیر کرے گا۔ قیامت کی نشانی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا، دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے کہا، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، جب تک ان کے جسموں میں روح ہوگی میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جب تک یہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس وقت اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ ہلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی ہی عمر کو بڑھاتی ہے اور تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، اور کبھی آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے ملنے والے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ راستے میں بیٹھنے سے بچو، اور اگر بیٹھنا ہی ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ حق کا مطلب ہے اپنی نگاہ نیچی رکھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرو، جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوں گے تو یہ انگلیاں آپ کے قبر کو روشن کر دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو دوسروں تک پہنچائے۔